बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने रेगुलर वीलॉग पे आने से पहले एक दो छोटी छोटी खबरें ले लें। पहली खबर ये है कि एजाज गौहर साहब ने इंकशाफ किया है कि 12,000 यानी मेगावाट बिजली जो है वो इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तानी पेमेंट कर रहे हैं 43,000 मेगावाट की कैपेसिटी पेमेंट्स चार्जेस जो है ना वो पाकिस्तानी दे रहे हैं। और ये सिर्फ कमीशन का चक्कर था शरीफ बरादरान का। उन्होंने कमीशन उस वक्त ले लिया और 43,000 जो है ना मेगावाट बिजली बन रही है वो आप और मैं पे कर रहे हैं। हालांकि इस्तेमाल सिर्फ जो है वो 12,000 मेगावाट हो रही है। ऐसे होते हैं दूर अंदेश हुक्मरान। बहरहाल उसके बाद अगली खबर पे आते हैं। अमेरिका पे बड़ी बातें हो रही हैं कि हम जो है ना प्रेशर ले लेंगे और हम जो है ना वो बात नहीं मानेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब 9/11 हुआ ना तो परवेज मुशर्रफ को पता है किसका फोन आया था? कॉलिन पावेल का। कॉलिन पावेल कौन थे? वजीर खारजा थे। बुश ने फोन करने की तकलीफ ही नहीं की और मुशर्रफ जो सबसे ताकतवर शख्स था, पाकिस्तान का सदर और चीफ और सीईओ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सब चीजें वही था। कॉलिन पावेल ने फोन किया था, वजीर खारजा ने। और 30 साल की खारजा जो अफगान पॉलिसी थी वो हम 180 पे मुड़ गए, सारी हमने जो है ना बदल दी। ये कॉलिन पावेल की किताब में लिखा है। ये जो फड़े मार रहे हैं ना, तो ये जरा आगे आगे देखिए होता है क्या। कॉलिन पावेल ने फोन किया था और मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि जब अमेरिका से कॉल आती है ना तो उसकी एक कॉपी जाती है सऊदीया, एक कॉपी जाती है यूएई और एक कॉपी जाती है दोहा कतर। तो वो उधर कॉपियां चली जाती हैं। यानी मोहम्मद बिन सुलेमान के पास जो चक्कर है ना तो वो कोई खास रंग नहीं लाएंगे, वो फजूल है। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है और हमारे जख्मों पे नमक छिड़का गया है। किस तरह ये फाशा, ये बदकिरदार और ये रखेल जमहूरियत हमारे जैसे मुल्कों के लिए क्या होती है, तो ये आपको बताऊंगा। उसके बाद जो सियासी इस्तेहकाम की चाबी है, आपका क्या ख्याल है, ये GHQ के पास है या ये इमरान खान के पास है? यानी इस पे बात करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद खान और आफरीदी, हुकूमत ने सियासी शहीद बनने का फैसला कर लिया है कि हमें भी कहा जाए कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और हम भी सियासी शहीद बन जाएं। उसके बाद 29 बच्चे, यानी इस मुल्क में पैदा होना वैसे भी जुर्म बन चुका है। इन पे क्या गुजरी है ये आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले हर खुड में जरूरी नहीं कि तोते हों, सांप भी हो सकता है। ये बात मैंने क्यों की, आपने देखा होगा जो मेरे जैसे पेंडू हैं उनको पता होगा, ये जो तोते होते हैं ना प्यारे प्यारे, तो इन्होंने खुडें बनाई हुई होती हैं दरख्तों में, जिसे उर्दू में सुराख कहते हैं। तो वहां पे ये बच्चे देते हैं और ये तोते पकड़ने वाले हैं ना, ये उन खुडों में आराम से मगरिब के बाद हाथ डाल के और तोते और उनके बच्चे निकाल लेते हैं, फिर बेचते हैं। इस चीज का मैं जाती जो है ना मैंने मुशाहिदा किया है। बड़े शौक से बच्चे भी पकड़ते हैं और बेचने वाले भी पकड़ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर खुड में तोता नहीं होता, कहीं सांप भी होता है। और सांप फिर आपको पता है ये बात मैंने क्यों की। यहाँ पाकिस्तान में ना ये तौहीन रिसालत का माज़अल्लाह ये मुर्तकिब हुआ है, ये कोई भी मैं अच्छा। इसके बाद जो है ना इसने इद्दत में शादी की है, किसी के फोटो गिरवा दिए, किसी के बेड के नीचे से व्यागरा निकलवा दी, कादियानी है, अंगूठे नहीं चूमता, पांचे ऊपर नहीं करता। यहाँ ये सब चल रहा है, यहाँ सब चल रहा है ये इस मुआशरे में। इसी तरह जियो जो बजाते खुद एक चकले का नाम है, नीला पीला, यानी वो खुद एक चकला है, उसने रिचर्ड ग्रिनल को ग्रिल कर दिया कि जी ये गे है, यानी हम जिन्स प्रस्त है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम क्या करें, गे है तो उनका लाइफस्टाइल है।
یعنی ہمارے لیے ایک چیز وہ ہو سکتی ہے نا، ان کے لیے نہیں ہے، وہ ان کا لائف سٹائل، ہم کیا کریں گے ہے تو۔ جیو نے جو ہے نا وہ مالکوں کے حکم پر خبر چھاپ دی۔ پھر یہ گرینل وہ آدمی ہے، اس کو جرمنی میں سفیر بنایا گیا نا، تو یہ ڈانگ کندھے پہ رکھ کے گیا تھا اور جرمنی کو کہا تھا کہ مال اتنا کماتے ہو، کیونکہ جرمنی بہت پیسے والا ملک ہے اور نیٹو میں تھوڑے سے پیسے دیتے ہو، ہم تمہاری حفاظت بھی کریں اور حصہ بھی تھوڑے دو، کڈو پیسے، شاباش کڈو۔ جرمنی کو کہا تھا اسی گرینل نے، رچرڈ گرینل نے۔ یہ سوٹا ادھر رکھتا ہے، ڈانگ رکھتا ہے، یہ نہیں کہ ڈانگ واقعی رکھتا ہے، اس کا سٹائل ایسا ہے۔ انہوں نے گرینل کو انگل دے دی کہ جی وہ گے ہے اور جو ہے نا وہ عمران خان کا حامی ہے۔ گرینل نے ان کو ٹیگ کر کے جیو کو، اس نے کہا ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں ریلیز عمران خان۔ پھر بیچ چوراہے میں کپڑے اتر گئے، پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی۔ کیا اوقات ہے ان کی، این جی او کے پیسے ہڑپنے والے، ڈالر کھانے والے، باہر سے $100 لیا اور ادھر $5 خرچ کر دیا، یعنی ان کو دکھانے کے لیے۔ ان کو نہیں پتا ساری بات کا۔ اس نے کہا ہاں میں نے کہا عمران خان کو ریلیز کرو، پھر ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور جو ہے نا وہ خبر بھی چینج ہو گئی کہ یار یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اردو میں چھاپی تھی، انگریزی میں نہیں چھاپی تھی۔ اتنی اوقات ہے ان کی، کیونکہ یہاں تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، پاکستان میں یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رات و رات کسی کو جو ہے نا اس پہ جو مرضی لگا دو، جو مرضی لگا دو۔ ٹرمپ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ 3 شادیاں کی ہیں، پلے بوائے ہے اور بے پناہ جنسی سکینڈل ہیں، یعنی جنسی زیادتیاں کی ہیں۔ ابھی تو وہ بات بھی آئے گی، انہوں جیو والوں نے لکھ دیا۔ کس نے پوچھنا ہے اس دھرتی پہ، کس نے پوچھنا ہے؟ یا یہاں پوچھنے والا کون ہے؟ یا فریدی، عامر بندوق، کس نے پوچھنا ہے جہاں؟ یہ رہا کوڑ مارو مارو، جس کے متھے جو چیز لگا دو لگا دو۔ کون سا دین اور کون سا اسلام اور کون سا بہتان، ادھر سب چل رہا ہے۔ خان پہ دیکھیں کون کون سے کیس بنائے ہوئے ہیں، 200 کیس، 200 بنائے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ بہرحال جب گرینل نے گرل کیا تو پھر ان کو اپنی اوقات، اور میں نے آپ کو بتایا ہے ٹوٹل اوقات کہ کولن پاول نے فون کیا تھا، وزیر خارجہ نے، گوگل کر لیں، صدر نے تکلیف نہیں کی تھی کہ میں فون کروں مشرف کو۔ یہاں پہ کون سی زبان سکھائی جاتی ہے؟ انگریزی۔ پاکستان میں کریز کس چیز کا ہے؟ وہ کل پرسوں رانو بھی چین میں الٹی سیدھی بول رہی تھی انگریزی غلط۔ یہاں ہر جگہ جگہ پہ انگریزی سکھائی جاتی ہے، یا رشین سکھائی جاتی ہے یا چائنی سکھائی جاتی ہے؟ فوج کون سی زبان بولتی ہے اپنے آپس میں؟ انگریزی۔ کیوں؟ ریٹائر ہونے کے بعد ادھر ہی جانا ہے، بچے ادھر پڑھتے ہیں، کورس ادھر کرنے جانا ہے، ان کو نہ کر سکتے ہیں یہ؟ مصطفیٰ نواز کھوکر پہ سوال ہوا کہ ان کو کال آئے تو جو ہے نا وہ یہ کیا کریں گے، تو مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ لمبے لیٹ جائیں گے، اور ارشاد بھٹی نے کہا کہ لمبے نہیں لیٹیں گے، یہ کہیں گے ہمارے اوپر سے گزر جاؤ، جو گے کہہ رہے ہیں ابھی۔ قطعی طور پہ میں یا آپ لوگ اس حق میں نہیں ہیں کہ امریکہ مداخلت کرے، قطعی طور پہ، لیکن انسانی حقوق پہ بولے امریکہ، ہم نہیں بولتے۔ میں 2-3 ویلاگ نہیں کر چکا بشار الاسد پہ، میرا کیا تعلق ہے بشار الاسد سے یا شام سے، لیکن وہاں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ظلم تو میں بول رہا ہوں۔ آپ فلسطین پہ نہیں بولتے، آپ جو ہے نا لبنان پہ نہیں بولتے کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے، اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، تو اسی طرح امریکہ بھی بولے۔ پہلے جو ہے نا وہ ان کے پیچھے بائیڈن تھا، وہ لانتی کہ جو کرنا ہے کرو ادھر، تو اب وہ بولیں گے جس طرح وہ رچرڈ گرینل بول رہا ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ جو سبز رنگ کے پتلے پیچش پانی کی طرح وہ رک بھی نہیں رہے۔ بہرحال ہر کھڈ میں جو ہے نا وہ طوطا نہیں ہوتا، گرینل بھی نکل آتا ہے کھڈ سے۔ اس کے بعد جی وہ ایک فرعون کے دور کا پٹواری ہے عرفان صدیقی، کہتے ہیں یہ پروفیسر تھا، تو اس نے کہا جی آفریدی بھی ہمارے پاس ہے، تو ہم نے آفریدی کو چھوڑا ہے۔ آفریدی وہ بندہ تھا جو اس نے مبینہ طور پہ اسامہ بن لادن کی مخبری کی تھی، وہ بھی ہم نے امریکہ کو نہیں دیا۔ تو ان پروفیسر صاحب کے لیے عرض ہے کہ آفریدی
عمران کی طرح کسی بڑی پارٹی کا سربراہ ہے؟ آفریدی عمران کی طرح مقبول ہے؟ آفریدی کی ایک کال پہ پورا ملک بند ہو جاتا ہے؟ آفریدی کو پوری دنیا جانتی ہے؟ آفریدی ابھی کال دے تو اس کے گھر والے نہ نکلیں باہر؟ یہ پروفیسر صاحب ہیں کہ جی آفریدی اصل میں نا یہ اب سیاسی شہید بننے کے چکر میں ہے. وہ ایبسلوٹلی ناٹ کو یاد رکھیں، یہ پلان بی ہے کہ آپ جی ڈٹ جائیں، پھر گھر تو آپ کو جانا پڑے گا ویسے بھی. یعنی ابو جی نے کہہ دیا تو گھر تو جانا پڑے گا. پھر آپ عمران والا بیانیہ لے لیں کہ جی بیرونی مداخلت سے ہم مجاہدوں کو، ہم ٹیپو سلطانوں کو، ہم عالمگیروں کو وہ امریکہ نے نکالا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ جی ڈٹ جائیں. آگے سے خواجہ آصف نے کہا ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ہمارا پیو ہے، وہ وینٹیلیٹر کھینچے تو ہم گئے. یہ خواجہ آصف ریکارڈ پہ موجود ہے. اب بہرحال یہ مثالیں دے رہے ہیں آفریدی کی، وہ جو ڈاکٹر تھا کہ جی آفریدی بھی تو ہم نے رکھا ہوا ہے نا، چلے دیکھ لیتے ہیں. جب کھڈ میں سے سانپ نکلا تو کرم میں 29 بچے ادویات نہ ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے. بدقسمت تھے، یہاں پیدا ہوئے مسلمانوں کے ملک میں رستے بند تھے، ادویات نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے 29 بچے جو ہے نا وہ جاں بحق ہو گئے. ان کے ماں باپ یاد رکھیں گے. یعنی اللہ خوش رکھے ہمارے سنی بھائیوں کو، اللہ خوش رکھے ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو، جن کے درمیان یہ چکر چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہے، کب ختم ہوگا، اس کے پیچھے کون ہے، غلطی کس کی ہے، کوئی زمین کا رولا ہے، کیا رولا ہے، اس بات کا تو ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. 29 بچے کرم میں جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں کیونکہ روڈز بند ہیں. اب روڈز کھلوانا کس کی ذمہ داری ہے یا مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ کو بتایا کہ پارا چنار میں 3 طرف سے افغانستان ہے، صرف سامنے والا حصہ ہماری جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہے، لیکن روڈز بند ہیں، دوائیاں نہیں پہنچی اور 29 نومولود بچے جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں ادھر پارا چنار میں، اور جو ہے نا وہ دوائیاں نہیں پہنچ سکی. بہرحال جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں. سیاسی استحکام، میں نے کل آپ کو بتایا تھا سعید احمد، یہ IMF کے سابق مشیر ہیں، جو ہے نا کل میں نے صبح والے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا. سعید احمد نے انکشاف کیا ہے کہ رجیم چینج آپریشن میں نا جو پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے اب تک وہ 42 ارب ڈالرز کا ہو چکا ہے. 42 ارب ڈالرز کا. ایک ارب ڈالر کے لیے یہ حکومت کیا کرتی پھر رہی ہے، لیکن 42 ارب ڈالرز کا جو ہے نا وہ باجوے کی مہربانی، فیض کی مہربانی، شہباز شریف کی، فضل الرحمان صاحب کی، کیونکہ اس وقت وہ تھانے دار بنے ہوئے تھے PDM کے سربراہ. اب ان کو بھی پتہ چل گیا کس طرح ٹشو کی طرح استعمال کر کے ان کو پھینکا، اور فارم 47 بھی ان کو نہیں ملا، باقیوں کو مل گئے. بہرحال سیاسی استحکام کی چابی GHQ میں ہے یا عمران خان کے پاس ہے؟ میں نے آپ کو سعید احمد کا بیان بتا دیا. اور وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جو گیس ہے نا، گیس وہ 800% ہم مہنگی کر چکے ہیں. 800% ہم مہنگی کر چکے ہیں، یہ وزیر خزانہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے. پھر ایک الزام کہ عمران خان نے بین الاقوامی تعلقات خراب کر دیے ہیں. اب کون سے ممالک یہاں پہ آ کے جو ہے نا انہوں نے بارش کر دی ہے ڈالروں کی اور ریالوں کی. اب کیا ہوا ہے؟ چین کو شکوہ کیا ہے؟ چین کو شکوہ یہ ہے کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ جی وہ سی پیک سست ہو گیا، گوادر میں کام نہیں ہو رہا، چائنیز مارے جا رہے ہیں. تو اگر GHQ کے پاس چابی ہوتی ان سیاسی مسائل کی، یعنی سمپل سا سوال ہے، تو 40 سال تو یعنی بلا شرکت غیرے کوئی شریک ہی نہیں تھا. ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء اور مشرف، تقریباً 40 سال. تو پھر ملک یہاں کس طرح پہنچا ہے؟ قافلے جا کے دلدلوں میں ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے. کس کو دوش دیں؟ اچھا 40 سال تو یہ ہو گئے نا، باقی جو 37 سال ہیں تو انہی کے پپٹ.
بھٹو ڈیڈی، نواز شریف کا روحانی باپ ضیاء، کافلی کا روحانی باپ مشرف، اور جو ہے نا وہ انہی کے سٹوجز، انہی کی پتلیاں، کس کو دوش دیں؟ تو جی ایچ کیو کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے بالکل. وہ زور دیتے رہے، وہ کہتے رہے ہمارے پاس حل ہے تو کرے. وہ بنائی گئی جو ہے نا اسپیشل SIFC، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر میرا خیال ہے یا کارپوریشن، کہ جی ملک میں آپ دیکھیں گے کیا ہوا. اس میں آرمی چیف ہیں، اس میں میجر جنرل ہیں، کافی سارے. کیا ہوا SIFC سے؟ کہاں آئی سرمایہ کاری؟ جی ایچ کیو کا کیا کام ہے سیاسی اس سے کام میں؟ یعنی ابراہم لنکن فوجی تھے، ونسٹن چرچل فوجی تھے، بل کلنٹن فوجی تھے، نہرو فوجی تھے، اندرا گاندھی فوجی تھی، مجیب الرحمان فوجی تھا. یہ کون تھے یہ بڑے سیاسی لیڈرز؟ دنیا کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کہ سیاسی اس سے کام کون لاتا؟ نیلسن منڈیلا فوجی تھے. یہ تو بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو راستے نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ابھی آپ نے عمران 2.5 سال ہو گیا ملک میں بے چینی اور جو ہے نا وہ اداسی، نحوست، جب سے عمران کو نکالا ہے. تو اب کر لیں حل، لوگ خوش ہو جائیں گے. نہیں ہوگا حل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حل ہو. سیاسی استحکام کی چابی عمران خان کے پاس ہے، جی ایچ کیو کے پاس نہیں. اور جتنی جلدی اس حقیقت کو آپ سمجھ جائیں گے اتنا ملک کا اور لوگوں کا بھلا ہوگا. اب گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. ادھر 29 بچے مر گئے دوائیوں کی وجہ سے. اب سنیں، ایک ممبر قومی اسمبلی پنجاب کا، اس کی تنخواہ تھی 76,000 روپے، اس میں 426% اضافہ کر کے اس کو کر دیا گیا ہے 3,24,000 روپیہ. 3,24,000، 76,000 تھے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں، تقریباً 90% فارم 47 والے نمائندے بھی نہیں ہیں. 76,000، 3,24,000 روپیہ تنخواہ کر دی گئی ہے ایک ممبر کی. اب وزیر کی سنیں، وزیر کی تنخواہ تھی 1,00,000 روپے، 850% اضافہ کیا ہے اور اس کی تنخواہ ہو گئی ہے 9,50,000 روپے. اسپیکر کی تنخواہ تھی 1,25,000 روپے، تنخواہ ہو گئی ہے 9,00,000 روپے، 1,25,000 سے. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ تھی 1,20,000 روپے، اب کر دی گئی ہے 7,75,000 روپے. سنتا جا شرماتا جا. مشیر کی تنخواہ تھی 1,00,000 روپے، مشیر کی تنخواہ کر دی گئی ہے 6,00,000. یہ سیاسی رشوتیں ہوتی ہیں، تم بھی مشیر ہو، تم بھی مشیر ہو، تم بھی مشیر ہو. اور میں نے کہا کہ سارے 2 نمبر ہیں. 1,00,000 مشیر کی تنخواہ 1,00,000 اب ہو گئی ہے 6,00,000 روپے. معاون خصوصی، یہ بھی ٹوٹ ہوتا ہے، ٹٹو ہوتا ہے، یہ بھی، اس کی تنخواہ تھی 1,00,000، اس کی بھی ہو گئی ہے 6,00,000. ٹھیک ہے جی. پارلیمانی سیکٹری، یہ بھی رشوت ہوتی ہے، 83,000 اس کی تنخواہ تھی اور اب اس کی تنخواہ ہو گئی ہے 4,51,000 روپے. یہ صرف تنخواہ ہے، اس میں پیٹرول نہیں ہے، اس میں فون نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، PIA کے واؤچرز نہیں ہیں. یہ صرف تنخواہ ہے. نیلا پاسپورٹ نہیں ہے، نیلا پاسپورٹ ڈپلومیٹک. کبھی کوئی غریب آدمی بھی ممبر ہوتا ہے، وہ پہلے ہی کس طرح ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. اپنے ممبرز، اپنے علاقوں کے ممبرز کو دیکھ لیں، اور پھر جب ان کی ایک ٹرم پوری ہو گئی تو پھر ان کی 7 نسلوں پہ کافی ہے. اتنا یہ ہادہ من فضل ربی کما لیتے ہیں، پہلے بھی اتنی زمینیں اور اتنا سارا کچھ. یہ چل رہا ہے سسٹم. یہ ہے رکھیل جمہوریت، یہ ہے فاشا جمہوریت، یہ ہے بد کردار جمہوریت. چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اس کا چہرہ روشن ہے لیکن اس کا اندر چنگیز ہے. حضرت ابوبکر صدیق الیکٹ ہو گئے، خلیفہ راشد پہلے.
تو جب معاملہ آیا سورس آف انکم کا، ظاہر ہے کہ جی اب معاملات نپٹائیں گے تو کس طرح چلے گا چولہا؟ تو آپ سے جب تجویز لی گئی تو آپ نے کہا مدینہ میں پتہ کر لیں جو ایک مزدور کی پر ڈے چل رہی ہے، جس طرح آج کل 1000 روپے چل رہی ہے یا 1200، تو جتنا پر ڈے مزدور کا چل رہا ہے وہ مجھے دے دیں۔ خلیفہ، یہ میں خلیفہ کی بات کر رہا ہوں، عام عرب کی بات نہیں کر رہا۔ یہ ارکان اسمبلی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا جیتے ہوئے ہوتے نا پھر بھی ہم کہتے چلیں یار لوگوں نے ووٹ دیا ہیں، سارے 2 نمبر۔ جب وزیر اعلیٰ 2 نمبر ہے سیاسی طور پہ، تو نیچے یہ اضافہ ہوا ہے تنخواہوں میں۔ ادھر 28 بچوں کا آپ کو بتایا کہ وہ دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔